बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गयूर पख्तूनों की सरज़मीन खैबर पख्तूनख्वा बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि शायद वो आलमी और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट की एक तजुर्बा बना हुआ है, और PTI का तजुर्बा हो या कोई और तजुर्बा हो तो वो हमें पहले खैबर पख्तूनख्वा में देखने को मिलता है। होना तो ये चाहिए था कि खैबर पख्तूनख्वा जिसे आज भी जंग की हालत का सामना है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सूबे के तुल अर्ज़ में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रहे हैं, लोगों से बत्ते वसूल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा कि गुज़िश्ता 3-4 रोज़ ज़िला कुरम में ऐसी लड़ाई हमें देखने को मिली जिस तरह की दो ममालिक के दरमियान हुआ करती है। इन हालात का तकाज़ा तो ये था कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें यकजां होती, यकज़ुबां होती अपने अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त वहाँ पे जो निगरान हुकूमत बनी हुई है वो भी तनाज़ात का शिकार है, और 3-4 जमातें उसकी तश्कील के हवाले से मुतरज़ हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े आइनी ओहदे पे फ़ाइज़ गवर्नर हाजी ग़ुलाम अली के बारे में भी जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं। तो आज के जरगे में एक तो हमने ज़हमत दी है और हम मशकूर हैं जनाब हाजी ग़ुलाम अली साहब के, जो गवर्नर हाउस पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक MPA और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा जनाब इख्तियार वली ख़ान साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब सरदार हुसैन बाबक साहब जो कि साबिक सूबाई वज़ीर हैं, और इस वक्त हम कह सकते हैं कि एबल वली ख़ान के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अवामी नेशनल पार्टी के करता धरता है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मैं बाबक साहब आपसे जानना चाहूँगा, एक दिन एबल वली ख़ान साहब उन्होंने बड़े जलसे में हाजी ग़ुलाम अली साहब का इस्तकबाल किया और उन्होंने कहा कि आपके गवर्नर तशरीफ़ ला रहे हैं। अभी उन्होंने हलफ नहीं उठाया था, लेकिन अब आपकी पार्टी की तरफ से ग़ुलाम अली साहब के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही फरमा रहे हो, और जिस तरह हमारे सूबाई सदर साहब ने ये फिर मान भी लिया, लेकिन फिर जिस तरह ये लोग अपने जो तर्ज़ अमल होता है गवर्नेंस का वो करते हैं, तो इंतहाई तंग नज़र किस्म का और इंतहाई मुतासिबाना, और फिर ये कि यानी इत्तेहादी की शक्ल में होते हुए इत्तेहादियों पे हमला आवर होना। सियासी लोग हैं हम, ऐसा नहीं है जिस बंदे ने जिस पार्टी में जाना है वो जा सकता है, लेकिन मैं मिसाल दे सकता हूँ कि ये जो अभी गवर्नर साहब हैं, इनके बेटे जो हैं वो पेशावर के मेयर हैं। ये आप अभी भी अपनी प्रोग्राम से अगर ये जो विलेज काउंसिल के चेयरमैन्स हैं उनको आप मिला लें तो अपनी मनसब के ज़रिए इनको प्रेशराइज़ करना या लालच देना, और उन लोगों को जो इत्तेहादी हैं सपोज़। दूसरी बात कि जो गवर्नर साहब हैं उनकी जो आइनी ज़िम्मेदारियां हैं, उनके कुछ इख्तियारात हैं आइनी, यानी अगर देखा जाए तो पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियां पिछले 9.5 साल से माली और माली बहरान है, इंतज़ामी बदहाली है। गोमल यूनिवर्सिटी को आप देखें, पेशावर यूनिवर्सिटी को आप देखें, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ पे तो वो तवज्जो नहीं दे रहे हैं, लेकिन गवर्नर हाउस को जमीयत का ऑफिस बनाकर उसका नाजायज़ इस्तेमाल करना इस तरह से। अच्छा, पोस्टिंग ट्रांसफ़र में आप देखें, यानी ये जो प्राइमरी स्कूल टीचर है, गवर्नर हाउस से सूबे के तुल अर्ज़ में टेलीफोन जाते हैं कि इसको ट्रांसफ़र करो, इसको मत करो। यानी हर एक चीज़ में अब ये चीज़ तो इंतहा हो गई है, और ज़ाहिर है करप्शन का तो फिर वो बहुत बुरा मानते हैं। हम खुलेआम देख रहे हैं, खुलेआम देख रहे हैं। अब अगर एक बंदा कहेगा कि नहीं, लेकिन एक सुनी सुनाई बातें भी हो सकती है ना। करप्शन का क्या सबूत है, इसका क्या सबूत है कि भाई आप लोग कह रहे हैं कि उधर से टेलीफोन जाते हैं। सूबे का इंतज़ामी सरबराह तो वज़ीर आला है, ये तो फिर वज़ीर आला की नाअहली है, आप उन पर एतराज़ क्यों नहीं करते? बिल्कुल, ये मैं नहीं कह सकता कि उसकी नाअहली है क्योंकि वो बुज़ुर्ग आदमी है, लेकिन ज़ाहिर है उसकी गफलत भी है।
بہت بڑی کوتاہی ہے، اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے وہ، ورنہ کیوں مطلب گورنر صاحب جو ہیں، آپ یہ کرپشن اور آپ کس طرح وہ ہوگی کہ یعنی نیپوٹزم پہ، اقربت پروری کی بنیاد پہ CNW میں یہ لگا ہوا ہے، ریونیو میں یہ لگا ہوا ہے، اریگیشن میں یہ لگا ہوا ہے، پولیس میں یہ لگا ہوا ہے، یعنی کون سا ایسا محکمہ ہے جس میں یہ غیر ضروری یعنی مداخلت نہیں کر رہا؟ اختیار ولی صاحب، اب آپ کے اپنے وزیر اعظم کے لگائے ہوئے گورنر پہ پہلے تو تنقید آپ کی شہباز شریف صاحب پہ بنتی ہے نا، تو آپ غلام علی صاحب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، ہم PDM کا حصہ ہیں، اور گورنر جو تھا تو وہ اس کو PDM کا حصہ ہونے کی وجہ سے، JUI کی وجہ سے ان کو لگایا گیا ہے۔ آپ PDM کے گورنر ہیں، آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف اگر مرکز میں وزیر اعظم ہے، مولانا صاحب اگر کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں یا کوئی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو اگلے دن ان کو بلا لیتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ گورنر صاحب کو ہم نے وزیر اعظم کی موجودگی میں گورنر ہاؤس میں، ایمل ولی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور مولانا صاحب بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس میٹنگ میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں، آپ کی وجہ سے اور آپ کی پالیسی کی وجہ سے سارے اتحادی ہمارے ناراض ہیں، ہماری اپنی جماعت ناراض ہے، ہمارا اپنا کارکن ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں کس پوزیشن پر ہیں، آیا ہم حکومت میں ہیں یا ہم اپوزیشن میں ہیں۔ اب یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ امتیازی سلوک ہے کہ گورنر ہاؤس سے ہمارے لوگوں کو اپروچ کیا جاتا ہے، ہمارے حلقوں کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، وہاں پہ انٹروین کیا جاتا ہے، ہمارے حلقوں کو توڑا جاتا ہے، ہمارے بندوں کو توڑا جاتا ہے، ان کو لالچ دی جاتی ہے۔ کوئی پالیسی سازی جب سے یہ گورنر بنے ہیں، ان کو قریباً کچھ سال ہونے والا ہے، یہ بتائیں انہوں نے PDM کے، میرا ان سے اتنا ہی گلہ تھا کہ آپ صوبائی صدور کو، جنرل سیکرٹریز کو، میں نے ان کے جنرل سیکرٹری کا بھی بولا ہے کہ اس کو بھی بلائیں، جو پالیسیز بنتی ہیں وہ یہاں گورنر ہاؤس میں بن رہی ہیں۔ نہیں، گورنر ہاؤس میں کیوں بنے؟ گورنر کا پالیسی بننے سے کیا، وہ تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بننی چاہیے۔ تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تو خیر PTI کا نامزد کردہ گورنر ہے، CM ہے، وہ اگر نہیں کر سکتا وہ ٹھیک ہے، لیکن ان کے سارے لیکن گورنر کے پاس تو انتظامی کوئی اختیار نہیں ہے نا، وہ تو آپ ان سے غیر آئینی مطالبہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اور PDM کا گورنر کیوں؟ اگر ہمارا یہ مطالبہ غیر آئینی ہے تو پھر پوسٹنگ، ٹرانسفر، سیکریٹریز، کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، DOs، DHOs، ان کی ٹرانسفر پر گورنر کا انفلوئنس کرنا یہ بھی پھر غلط ہے، پھر نہ کرے تو چیزوں کو پھر نیوٹرل رہنے دیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں آپ جب سے گورنر بنے ہیں، آپ کی جماعت کا کام ہو رہا ہے۔ نہیں تو یہ تو آپ کے وزیر اعظم کا لگایا ہوا ہے، ایک دستخط سے ہٹ سکتا ہے۔ تو مجھے چیف سیکرٹری آپ کے وزیر اعظم کا لگایا ہوا ہے، IG ان کا لگایا ہوا ہے، وہ ان کے غیر قانونی احکامات کیوں مانتا ہے؟ یہ جو تقرری ہے یہ کانسٹیٹیوشنل تقرری ہے، لیکن یہ سیاسی بھی ہے۔ اب سیاست میں ایک بندہ اگر مولانا صاحب کی سفارش پر ایک بندہ لگ جائے تو اس کو ہٹانا جو ہے وہ مطلب اتنی جلدی فیصلے بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کا ہٹانے کا تو وہ تو بالکل آخری مرحلہ ہے، اس سے پہلے تو بات چیت ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کیوں نہیں بلایا؟ یہ کیوں نہیں بٹھاتے ہیں سارے اتحادیوں کو پاس بٹھا کے؟ کیا وہ جو PTI کے تو آپ کی باتوں ہم کا تو مطلب یہ کرتے تھے ہے کہ صوبہ وزیر اعلیٰ نہیں گورنر چلا رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی، آف کورس، تو آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ اس سے کوئی بھی سلیم صاحب نہیں میں کر یہ سکتا، کہوں انکار نہیں گا کر سکتا کہ ریاست کو اس چیز کا بہت سخت نوٹس لینا چاہیے۔ پتہ ہے یہ جتنی ہمارے بورڈز ہیں، تعلیمی بورڈز ہیں، جس طرح افغانستان میں یعنی اسکلڈ، ایجوکیٹڈ، پروفیشنل، سیزنڈ لوگوں کو اٹھا کے عام لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے، یہ وہی سلسلہ ہماری صوبے میں شروع ہے۔ جتنی بھی ہماری فار فلنگ ایریاز ہیں، ہلی ایریاز ہیں، ان تمام علاقوں کے سکولز جو ہے وہ خالی کر دیے گئے ہیں۔ یعنی تعلیم کے ساتھ افغانستان میں تو وہ ان ٹیکنیکل لوگوں کی بجائے اپنے طالبان کو لگا تو یہی کر رہے ہیں یہ لوگ نا، سیم چیزیں ہیں یہ تو سیم ہے، کہا جا سکتا ہے۔ حالانکہ میں اس دن سن رہا تھا کہ غلام علی صاحب کہتے ہیں کہ ایمل ولی خان صاحب کی پارٹی میری وجہ سے بچی ہوئی۔ بابا ذرا خدا کا خوف کریں، ہم نے ایک جنازے سے ایک جلسے سے 60 جنازے اٹھائے ہیں، یہ اپنے ہینڈ آؤٹ میں دہشت گرد کا نام نہیں لکھ سکتا، اور یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہماری وجہ سے اس کی پارٹی یعنی اس کی وجہ سے ہماری پارٹی بچی ہے۔ یعنی ہینڈ آؤٹ میں یہ دہشت گرد لکھ نہیں سکتا لٹرلی۔ ٹھیک، اچھا مجھے ایک
بریک لینی پڑ رہی ہے، تو بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو۔ جرگے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر ہاؤس پشاور سے گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی صاحب، اور اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے سردار حسین بابک صاحب اور اختیار ولی خان صاحب۔ بابک صاحب، کل ایمل ولی خان صاحب نے خود یہ اعتراف کیا ہے، اور کھڈی صاحب نے بھی کیا ہے، کہ کابینہ میں ہمارے بھی 3 وزیر بیٹھے ہیں۔ کابینہ میں آپ کے پارٹی کے کتنے وزیر ہیں؟ اتنی ہے میرے خیال میں، 3 وزیر آپ کے؟ میرے خیال میں ہاں۔ آپ کے کتنے وزیر ہیں؟ 1 وزیر، 1 مشیر اور 1 معاون خصوصی۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے کتنے وزیر ہیں؟ اتنے ہی ہیں۔ 3 وزیر ان کے ہیں، اور جے یو آئی کے کتنے وزیر ہیں؟ 18 وزیر جے یو آئی کے ہیں۔ تو ایک تو یہ نگران حکومت تو نہ ہوئی ہے، یہ تو پھر آپ لوگوں کی مشترکہ حکومت ہے۔ ہاں، ہم صرف گورنر صاحب کے پیچھے لگے ہوئے۔ اکرم درانی صاحب ہماری لیڈر آف دی اپوزیشن تھے۔ ہاں، مسلم لیگ، اے این پی، پیپلز پارٹی، جمعیت، ہم سب کے مشترکہ وہ اپوزیشن لیڈر تھے۔ مجھے نہیں پتہ کہ ابھی اختیار ولی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں یا اس کا ٹیلی فون اٹھاتے ہیں، نہیں کرتے۔ آپ یقین کر لیں سلیم صافی صاحب، حیران ہو جاتا ہے انسان۔ نہیں تو درانی صاحب تو اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو صوبائی وزیر بھی نہیں ہے، گورنر بھی نہیں ہے۔ تو نہیں، بات یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی مشاورت، یعنی 18 امینڈمنٹ میں تو لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن بیٹھ کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں نا۔ تو ظاہر ہے لیڈر آف دا اپوزیشن تو اکرم خان درانی صاحب تھے نا۔ یعنی یہ کہ اتحادیوں کو ساتھ لے جانے، اب گورنر صاحب جو ہے وہ ہر ایک کو جواب دے دیتے ہیں، ہر ایک سے لڑ پڑتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ذمہ داری ہے، یہ آئینی طور پہ گورنر ہے، ان کو فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم تنقید کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ یہ آ کے ٹی وی پہ ہمیں یا دھمکیاں دے یا ہمیں جواب دے، یہ بیٹھتا کیوں نہیں ہے؟ نہیں، لیکن آپ ان پہ اتنے سنگین الزامات لگاتے ہیں، کرپشن کا الزام یہ لگاتے اس سے ہیں۔ کس طرح انکار کرے گا کہ اس نے گورنر ہاؤس سے جمعیت کا دفتر بنایا ہوا ہے؟ یہ انکار کر سکتا ہے؟ یا یہ پشاور میں رہتا ہے، کتنا عرصہ اس نے سیاست کی ہے، آپ بھی پشاور سے باخبر ہو۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا کی تاریخ میں یا گورنر ہاؤس کی تاریخ میں گورنر ہاؤس کو اسی طرح کسی ایک پارٹی کا دفتر بنایا گیا ہو جس طرح اس ہمارے حاجی صاحب نے بنایا ہے۔ لیکن آپ کے لیڈر ایمل ولی خان صاحب نے ان کا ہاتھ اٹھا کے کیوں کہا تھا کہ یہ گورنر ہوں گے، پھر اب اس پہ یو ٹرن کیوں لیا؟ دیکھیں، یہ سیاست میں دشمنی نہیں ہے۔ سلیم صافی صاحب ایک جماعت کے وہ نمائندے ہیں، اور کس کو کیا پتہ تھا کہ یہ اس طرح مطلب طریقہ کار یا طرز عمل جو ہیں وہ کریں گے؟ اور پتہ یہ تو بذات خود، یہ تو ویسے حاجی صاحب ہمارے بھائی ہیں، اس کو نہیں کرنا چاہیے اسے، بجائے اس کے کہ اب وہ جو کچھ، یعنی گورنر ہوتے ہوئے ایک پارٹی کے لیے تبلیغ کرنا، یہ اپنے منصب کے ساتھ آئینی طور پہ ناانصافی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ غلام علی صاحب جو ہے، لیکن یہ تو اس ملک میں سب ہو رہا ہے۔ عارف علوی صاحب پی ٹی آئی کے وہ صدر ہیں، ہوتے ہیں نا۔ اس سے پہلے شاہ فرمان، جب یہ حلف ہم اٹھاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہ ہم فیئر کریں گے نہ ہم فیور کریں گے، تو یہ تو حلف کی جو تو آپ لوگ ابھی اس مطالبے پہ قائم ہے کہ گورنر کو تبدیل کیا جائے؟ گورنر صاحب جو ہے وہ بالکل جس طرح، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہونا بھی یہ چاہیے تھا۔ مسلم لیگ کی بھی تھوڑی وہ رہی، اے این پی کو گورنر دینا چاہیے تھا۔ اے این پی ایک مضبوط قوت ہے، تانے دینا کہ ہم ایک سیٹ کی پارٹی ہیں، ظاہر ہے شاید ہم ابھی ایک سیٹ کی پارٹی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنر کو تبدیل ہونا چاہیے اور اے این پی کا حق ہے یا لیکن آپ میں کا آپ حق کو ہے؟ بتاتا ہوں، اے این پی ابھی یہ بات نہیں کر سکے گی، کیونکہ اے این پی نے خود ان کو تجویز کیا تھا ان کا نام۔ اس وقت جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ، اور میں بھی یہ مطالبہ ابھی نہیں کرتا، میں سیدھی بات کرتا ہوں، جو ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف 10 سال وہاں پر اپوزیشن گزاری ہے اور ہم نے جھیلی ہے، ہمیں اسمبلیوں سے اٹھا کے باہر پھینکا گیا، ہم پر اجلاسوں میں آنے پر پابندی لگا دی گئی، وہ اس دن کے لیے نہیں تھی، ہم نے مل کے پھر وہاں پہ چلنا تھا۔ ابھی تو حکومت آپ کی پوری آئی نہیں ہے اور آپ کے تیور اتنے بدل گئے ہیں، آپ کو چاہیے تھا آپ سب کو بلائیں۔ میں نے تو بار بار آپ کو بولا، زبانی بولا، کئی بار آپ کو بتایا، نہیں، لیکن سب کو اکٹھا کریں۔ اختیار ولی صاحب، میرے صوبے کے لوگ
آپ اپنا سوال کریں، میں جی ایک آپ جملہ بتائیں۔ کہنا چاہتا ہوں۔ گورنر صاحب یا تو یہ فیصلہ کریں کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، وہی پی ڈی ایم ہے، وہی گورنر ہے، وہی وہ حکومت پی ڈی ہے۔ ایم تو کب کا ختم ہو چکا ہے، ویسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پی ڈی ایم، آپ پی ڈی ایم میں کہہ دیں نا، یہ بانی کہہ تھی دیں، پیپلز کہہ پارٹی دیں۔ ہے، انہوں نے پی ڈی ایم چھوڑی ہے نا، ہم نے تو نہیں چھوڑی نا۔ پیپلز پارٹی ہے، نہیں دیکھیں، انہوں نے چھوڑی ہے۔ پی ڈی ایم کا پچھلے پورے سال میں میں مسلم لیگ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے؟ میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ہم نے ابھی پی ڈی ایم نہیں چھوڑا۔ اگر یہ ہمیں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں سمجھتے، یہ چلیں پی ڈی ایم بھی چھوڑ دیں، اگر یہ ہمیں اپنا اتحادی نہیں سمجھتے ہیں تو اتنا آج آپ کی شو میں اعلان کر دیں کہ یہ لوگ اپوزیشن کے لوگ ہیں، ہم بڑی خوشی سے اپوزیشن پہ چلے جائیں گے اور اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے 33 سال اپوزیشن کی سیاست کی ہے، ہم پھر بھی کر لیں گے۔ لیکن یہ والا جو یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم اپوزیشن میں ہیں کہ ہم حکومت میں ہیں۔ آپ کا کارکن، آپ کی جماعت وہ کسی اور ڈگر پہ ہے، ہم نہیں، جب کہیں صوبائی اور ہیں۔ کابینہ میں آپ کے 3 وزیر ہیں تو میں تو کہوں گا آپ کا حکومت میں ہے، مرکز میں آپ حکومت میں ہیں۔ میں بتاتا ہوں۔ چیف سیکرٹری آپ کے وزیر اعظم کا لگایا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ یہ آئی جی آپ کے جو میری جماعت کے وزیر ہے، ایک وزیر، ایک مشیر، ایک اسپیشل اسسٹنٹ، معاون خصوصی، وہاں پر ان وزارتوں میں جے یو آئی کا کام ہوتا ہے، وہاں پہ گورنر صاحب اپنا کام نکالتے ہیں۔ جہاں پر جو محکمے ان کے پاس ہیں، لوکل گورنمنٹ، ہیلتھ، ایجوکیشن، آپ نام لیں، ایریگیشن، کوئی بھی لے لیں، پبلک ہیلتھ لے لیں، ایگریکلچر لے لیں، پی این ڈی لے لیں، فائنانس لے لیں، وہاں پر ہمارا اتنا کام کسی نے کیا ہے؟ کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری طاقت انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، تو رکھیں۔ اچھا آپ لوگ تو اس کا کریں، لیکن بابک صاحب لیکن یہ ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ آپ جب اتحادی جماعت کے وہاں پر آئینی سربراہ ہیں، لیکن اختیار ولی صاحب یہ تو بڑا ظلم ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے۔ نگران حکومت میں سب کے نمائندے نہیں ہوتے، نگران حکومت وہ ہوتی ہے جس میں کسی پارٹی سے تعلق رکھنے والا نہ ہو، اور یہ تو آپ لوگ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ 3 وزیر میرے ہیں، 18 وزیر ان کے ہیں، تو یہ کیسے میں اس نگران حکومت سے یہ توقع کروں کہ یہ غیر جانبدار انتخابات کرا لیں؟ دیکھیں جی میری بات سنیں، ہم نے یہ جتنے اس میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ساری کیبنٹ بنائی ہوئی غلام علی صاحب کی ہے، گورنر صاحب کی ہے، انہوں نے کس کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے یہ خوب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اگر آپ غیر سیاسی وزیروں کے پیچھے پھریں تو مجھے اب پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر بتا رہے ہیں کہ اگر وہ قومی حکومت ہو یا وہ کسی صوبے میں ہو، اس میں کتنے لوگ غیر سیاسی آئے ہیں، سب کی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہوتی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں اب اس لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ منصفانہ انتخابات کے لیے اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس پوری کیبنٹ کو رخصت کیا جائے اور غیر جانبدار ٹیکنوکریٹ پہ حکومت بنائی جائے؟ We want a free and fair election. تو اس کابینہ کے ہوتے ہوئے وہ ممکن ہے؟ اس وقت تک کی جو پالیسی ہے اس پہ مجھے خیبر تو پھر آپ لوگ یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ بھائی غیر جانبدار موقع دے رہے ہیں کہ اگر چیزوں کو سلجھا سکتے ہیں، معاملات سلجھ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بگاڑ کی طرف تو معاملات یوں چلے جاتے ہیں، اس میں تو چٹکی بجاتے لیکن جس حکومت میں آپ کے ان کے 18 آپ کے 3 ان کے 3 ان کے 3 وزیر بیٹھے ہوں تو پھر تو پی ٹی آئی وغیرہ کا اعتراض درست ہے کہ بھائی اس سے میں توقع نہیں کر پی ٹی آئی کا اعتراض غلط اس لیے ہوگا کیونکہ ان کا چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے، محمود خان کا نامزد کردہ وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں بابک صاحب کی شفاف انتخابات یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس پورے نگران حکومت کو ختم کر کے حقیقی معنوں میں غیر جانبدار حکومت قائم کی جائے؟ بالکل، دیکھیں ایک تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں ایفیلیشن جو ہے دا ون وے اور دا ادر وے ہر ایک انسان کی رہتی ہے، وہ ایفیلیشن رہتی ہے، وہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، وہ اتنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی جرم ہے۔ لیکن ہماری صوبے کے ساتھ جس طرح آپ نے انٹرو میں بڑی تفصیل میں یہ بات کی کہ تجربہ گاہ بنا ہوا ہے، یعنی ہمارے لیے تو صوبے کے حقوق کی نظر سے دیکھا جائے تو عمران خان اور شہباز شریف میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ 2015 میں اگر دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، وہ NFC واٹ جاری نہیں کر سکے۔ 2020 میں عمران خان صاحب تھے، وہ جاری نہیں کر سکے۔ ہماری بجلی کی بقایا جات نہیں دے رہے ہیں، گیس ہم سے زبردستی لے جا رہے ہیں، ٹوبیکو پہ ہمارا قبضہ ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ ہمارا بند ہے،
یعنی اگر دیکھا جائے تو پی ایس ڈی پی میں ہمارا کوئی شیئر ہی نہیں ہے. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں لیکن یہی تو وجہ ہے کہ پھر ہمیں تانے تو ملتے ہیں کہ ایک سیٹ کی پارٹی ہے لیکن ہمیں سپورٹ نہیں کیا میں اس کو رسپونڈ کروں. اگر دیکھا جائے نہیں اس پہ میرا سوال ہے کہ پھر آپ لوگوں پہ بھی یہی کہ جی آپ لوگوں کو بھی صرف عہدوں اور اس سے وہ ہے، جب اتنا سب کچھ ہے تو آپ کے یہ 3 وزیر جو کابینہ میں بیٹھے ہیں وہ استعفیٰ کیوں نہیں دیتے صوبے کے حق کے لیے؟ آپ مرکز میں شہباز شریف کی سپورٹ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ نہیں، وہ کوشچن تو ضرور ہے. دیکھیں پاکستان میں سولو فلائٹ، اللہ کرے کہ ہماری قوم میں ہمارے عوام جو ہیں وہ اتنا سپورٹ ہمیں دے دے کہ ہمیں کسی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. میں مثال دے بھی سکتا ہوں کہ 18 امینڈمنٹ پختونخوا کا نام پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو فائنانشل اتھارٹی جو یا اختیار ہے وہ تو سولو فلائٹ نہیں، وہ تو آپ اس حکومت کا ساتھ ہے تو یہ کام بھی کرے. جب آپ اپنے صوبے کا حق بھی نہیں لے سکتے، یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے تو اتنا احتجاج تو کر سکتے ہیں کہ اپنے 3 وزراء کو صوبائی کابینہ سے وڈرا کر لیں. احتجاج تو یہی احتجاج ہے کہ فورم کے باہر رہتے ہوئے بھی آواز اٹھاتے ہیں اور پھر فورم میں رہتے ہوئے بھی آواز اٹھاتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ یعنی پختونخوا کی حقوق کی بات آپ نے اچھا میں چونکہ گورنر صاحب سے بھی رسپونڈ انہوں نے کرنا ہے تو مختصر دیکھیں میں بابک صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں اس پہ پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے نواز شریف اور عمران خان کی حکومت پر ایک جیسی ہوئی. نواز شریف وہ لیڈر ہے اور وہ وزیر اعظم تھا جس نے سب سے پہلے بجلی کی رائلٹی خیبر پختونخوا کو دی تھی، اور اس بات کا اعلان خدا بخشے خان عبدالولی خان کو انہوں نے جناب پارک میں کیا تھا کہ نواز شریف پہلا وزیر اعظم ہے جس نے ہمیں ہمارے صوبے کا حق دی اور بجلی کی رائلٹی دی ہے. اے جی این قاضی فارمولہ وہ تو خیر اس وقت بھی ان کا اتحادی تھا. اختیار والی صاحب حقیقت یہ ہے میں انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کی لیڈرشپ کی سوچ پنجاب تک محدود ہے، زرداری صاحب کی سندھ تک محدود ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس بجٹ میں صوبے کو نہ نیٹ پروفٹ کے پیسے دیے گئے؟ آپ دیکھیے خیبر پختونخوا میں جب امن نہیں تھا تو خیبر 18ویں ترمیم پہ حملہ کیا گیا، یونیورسٹیوں کی قیام کا اختیار واپس لے لیا گیا. امن کا تحفہ کوئی نہیں دے سکا، یہ نواز شریف نے دیا تھا وہاں پہ جتنے آپریشن ہوئے تھے. لیکن اس مرتبہ آپ نے دیکھا میرٹ جو ٹرائبل اضلاع کے 100 بلین سے زیادہ بنتے تھے، آپ کی حکومت نے کتنے دیے ہیں؟ اس کا اختیار بھی مرکز کو دے دیا. صوبائی خود مختاری 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی. میری حکومت نے عمران خان سے کئی گنا زیادہ بڑھ کے دیا ہے، میں اس بات پہ کلیئر ہوں. کیا دیا؟ ویری مچ شور. قبائلی اضلاع کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے نیٹ ہم نہیں دے سکے، انٹرنیٹ نہیں کھول سکے. انٹرنیٹ آپ نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی بات کر رہے ہیں یا انٹرنیٹ کی؟ دونوں کی بات کر رہے ہیں. اوہو انٹرنیٹ پہ تو حکومت کا ایک پیسہ نہیں لگ رہا. اچھا نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں جتنا ہم نے دیا ہے میرے خیال میں وہ کسی نے نہیں. اچھا اب دوسری طرف ایک طرف آپ لوگوں نے بمباری کی گورنر صاحب کے خلاف، تو مجھے گورنر صاحب سے بھی جواب لینا ہے اور آپ لوگوں کے اپنے بھی مسائل ہیں. ناظرین ایک مختصر سی بریک اور اس کے حاجی غلام علی صاحب جو گورنر خیبر پختونخوا ہے وہ رسپونڈ کریں گے ان اعتراضات کو جو اختیار ولی صاحب نے اور سردار حسین بابک صاحب نے اٹھائے ہیں ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو. جرگے میں گورنر ہاؤس سے پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں گورنر حاجی غلام علی صاحب. حاجی صاحب آپ نے گفتگو سنی اختیار ولی صاحب کی بھی اور سردار حسین بابک صاحب کی بھی، تو ہم تو آپ کو شریف آدمی سمجھ رہے تھے، آپ تو بڑے خطرناک نکلے، پورے صوبے کو اپنے درگاہ میں لے لیا ہے. نوکریاں بھی آپ کروا رہے ہیں، ساری تقرریاں بھی آپ کروا رہے ہیں، گورنر ہاؤس کو ایک پارٹی کا وہ بنا دیے. کیوں؟ صافی صاحب دونوں بھائیوں کی میں نے بات سن لی. میرے خیال میں یہ تو نہیں کہہ سکوں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی انفارمیشن میں لوگ کہتے ہیں 100%، میں کہتا ہوں 500% غلطی پہ ہے. یہ دیکھیں میں یہ بات ببنگ دہل کہتا ہوں کہ آج تک اگر گورنر ہاؤس میں لسٹ بار پڑھی ہوتی ہے کتاب، جتنے لوگ آتے ہیں
اس میں سب سے زیادہ ANP پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے ہوں گے، اور باقی اس کے نصف بھی JUI کے نہیں ہوں گے۔ وہ آپ بڑے ہوشیار ہیں، ان کی انٹری نہیں کرا رہے ہوں گے نا اب جلی جان صاحب کی، تو آپ انٹری نہیں کراتے۔ نہیں اس کے پکچر ہے، اور نیدر 5-6 ایجنسیز بیٹھی ہے، ایسے نہیں ہے کہ ایک ہے، چونکہ شہر کے لوگ، بزنس کمیونٹی، یہ سب جو ہے تمام سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہے، اور اس کے نام ہے، بڑے بڑے نام ہیں۔ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ میں اپنے 40 سالہ سیاست میں اگر میرے دوست جو بیٹے ہیں، میرے بھائی، اگر کوئی 40 سال میں یہ بتا دے کہ یہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں دلچسپی رکھتا ہے تو کوئی ایک بتا دے، اور یہ جائے چیف سیکرٹری کے پاس، چیف منسٹر کے پاس، اور اس کو بولے کہ تمہارا خدا کہ آج تک گورنر صاحب نے کسی کلرک سے لے کر کسی بھی پوسٹ کے لیے آپ کو اپروچ کیے، اگر ایک پوسٹنگ بتا دے میں عمر کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا۔ نہیں، آپ وزیر اعلیٰ کو نہیں بتاتے ہوں گے نا، وزیر اعلیٰ کے بجائے آپ ڈائریکٹ کرتے ہوں گے، اس کے ذریعے کرتے ہوں گے۔ وہ تو شریف آدمی ہے، ان کو کیا پتا ہوتا ہے، ادھر تو سب کچھ ٹیلی فون پہ چلتا ہے نا۔ نہیں ایسی نہیں ہے، میرا ٹیلی فون بھی چیک کر لیں، شاید 8 مہینوں میں 2 دفعہ وزیر اعلیٰ سے میری بات ہوئی ہوگی۔ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وزیر اعلیٰ بیچارے جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا نہیں، اور پورا صبح آپ اور وہ ٹیلی فون پہ چلاتے ہیں۔ دیکھیں، میں صرف چونکہ ایک شہر کا باشندہ ہوں، سیاسی زندگی گزری ہے، اب کل جو مردان میں DSP کو گولی لگی، میں چلا گیا، تو یہ کیا میرا جرم ہے یا ان لوگوں کی ایک حوصلہ افزائی ہوئی ہے؟ آپ بتاؤ، انہوں نے جو کتنے منسٹر گنوا دیے، کوئی ایک گیا؟ آپ بتاؤ، جس طرح دیکھو انہوں نے کہا کہ فینانس میں ہمارا کام نہیں ہوتا، اس کو بولو فینانس منسٹری کس کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا ہیلتھ میں ہمارا کام نہیں ہوتا، پوچھو ہیلتھ منسٹری کس کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا CNW میں نہیں، وہ کس کے پاس ہے۔ پھر یہ 1.5 منٹ کی انٹرویو میں پھر کہتے 18 وزیر ہیں JUI کے، تو ذرا آپ اس سے گنوا لیں۔ اور وزیر کیا، دیکھو 4 بندے ہیں جو پوسٹنگ ٹرانسفر کی کمیٹی بنی ہے، اس 4 معزز اراکین کے علاوہ اگر یہ بابک صاحب اپنے خودکشی بھی کر لے، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بوسال صاحب وزیر اعظم کے انتہائی قریبی چیف سیکرٹری تھے، اور چونکہ آپ لوگوں کی بات نہیں مان رہے تھے، تو آپ لوگوں نے 1 مہینے بعد کو ٹرانسفر کروایا ان سے؟ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں، مولانا صاحب نے کروایا نا۔ نہیں، میں نہیں، دیکھ، میں ان لوگوں میں نہیں ہوں، میں اس بات کا ذمہ دار ہوں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہو سکتا ہے جو ایک کام میں اچھے نیت سے کر رہا ہوں اور دوسرے کو اس پہ تحفظات ہو، مجھے چاہیے کہ میں ان کو بلاؤں بٹھاؤں، لیکن بابک صاحب میرے خیال میں مجھ سے بہت زیادہ ملے ہیں، اور بغیر پوچھے میرے ساتھ آتے ہو۔ مجھے فخر ہے کہ بابک صاحب سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ ان کے پارٹی کے سینئر لوگ بغیر پوچھے، یعنی کوئی ٹیم لینا میں نے نہیں ہے، پہلی بار ہے گورنر ہاؤس میں کہ ٹیم لینا نہیں ہے۔ نہیں، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جدھر طاقت اور اختیار ہوتی ہے لوگ ادھر ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب وزیر اعلیٰ کی بجائے بابک صاحب اور اختیار ولی صاحب آپ کے پاس آتے تو اس کا مطلب یہ کہ کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، بابک صاحب میرے بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارا اچھا تعلق تھا، جب اسمبلی میں بھی تھا۔ تو جب ANP والے بھی کہتے ہیں، اب مسلم لیگ نون کے لوگ بھی کہتے ہیں، جب پیپلز پارٹی والے دوست بھی کہتے ہیں، جب شیرپاؤ صاحب کی جماعت بھی کہتی ہے کہ گورنر صاحب کو چھوڑ دینا چاہیے، تو آپ پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ شیرپاؤ خان کہہ رہا ہے اور نہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ حکومت جو ہے وہ پروونشل کیبنٹ اور وزیر اعلیٰ چلاتے ہیں،
یہ مجھ سے لکھ کے لے لے کہ میں کہوں کہ سارا صوبہ میں نے تبدیل کر لیا، کس کو لکھوں گا؟ چیف سیکرٹری ایک سمری بناتی ہے اور وہ چیف منسٹر کے پاس جاتی ہے، اور یہ پوسٹنگ ٹرانسفر یہ وہ لوگ کرتے۔ میں بذات خود جب آپ یہ اپنے وزیروں سے پوچھیں، میں نے ان کے وزیروں کو بھی بلایا اور میں نے کہا کہ دیکھو آپ الیکشن کے لیے ایک ایسا میکنزم بنائیں کہ آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن ہو، اور اس پوسٹنگ ٹرانسفر سے نکلے۔ یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں نا کہ مجھے پوسٹ کرو، مجھے ٹرانسفر کرو، اس سے پہلے آپ ان کو جانتے تھے؟ یہ ہمیشہ لوگوں کے پیچھے پھرتے ہیں، اس چیز سے نکلے، یہ اپنے منسٹروں سے پوچھ لے۔ لیکن یہ آزادانہ اور منصفانہ الیکشن جب ادھر آپ بیٹھے ہوں اور آپ سے ان لوگوں کو اتنے گلے شکایات ہوں اور یہ کہتے ہیں 18 آپ کے وزیر مشیر ہیں کابینہ میں، تو کیسے آزادانہ الیکشن ہو سکیں گے؟ اچھا، یہ سچ اور جھوٹ کا آپ فیصلہ کر لیں گے، یہ 18 میں سے 9 کے نام گنوا دیں۔ ہاں تو آپ اجازت دیتے ہیں تو پتہ لگ جائے گا۔ بالکل ایسے کہ تو میں اس پہ نہیں پڑھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ اپنے کیبنٹ کے یہ کہتے ہیں، میں ابھی یہ بھی نہیں کہتا ہوں، کیبنٹ وزیر اعلیٰ نے جو بنائی ہے۔ اچھا، آپ کی جماعت کے کتنے وزیر ہیں ایکچولی؟ مشیر وزیر کتنے ہیں ایکچولی؟ نہیں، میری جماعت کے لیے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے تو مان لیا نا کہ ہمارے 3 ہے۔ نہیں، ہمارے نہیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے کیبنٹ بنائی ہے، میرا ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں، اور یہ بیٹے ہیں، انہوں نے بنائے۔ میں آپ بھی کہتا ہوں، اگر میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوا اس صوبے میں آئینی جو مجھے آئین نے اختیار دیا اس کے تحت اگر ایک سوتر بھی آگے پیچھے گیا تو میں دیوندار ہوں۔ یہ سب ہمارے بھائی، یہ صوبہ، پورا صوبہ جو ہے یہ ہمارا صوبہ ہے، اس کے عوام کے آئینی تحفظ میرا فرض ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جس طرح یہ دہشت گردی ہوتی ہے، جس طرح آپ نے اپنے سٹارٹ میں کہا، اگر قبائلی علاقے کے لوگ آتے ہیں، دیکھو ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں۔ قبائلی علاقے اب نہیں ہے آئینی طور پر پاکستان میں، نہیں دیکھیں نہیں ہے، قبائلی اضلاع ہیں، ہزاروں کی نہیں، قبائلی اضلاع کے ہمارے بھائی جو آتے ہیں ان کو مشکلات ہے۔ اگر اس کے مشکلات میں دروازے بند کروں تو کیا ہوگا؟ مزید ایک بے چینی پیدا ہوگی۔ تو پشتونوں کا ایک روایت ہے کہ اگر ان سے آپ مل لیں، ان کو بٹھا دے، ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ دے، چیئر پر بیٹھ دے، ان کی سن لے، تقریباً کچھ مسئلے ان کے اس طرح حل ہوتے ہیں۔ اچھا، تو وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ٹی ٹی پی ہے، تو ٹی ٹی پی پہ آپ کی اور آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ میں تو اس سلسلے میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھو میں آئینی سربراہ ہوں، جماعت کے سربراہ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور صوبے کا عطاء الرحمان صاحب ہے، اس بارے میں وہ پالیسی بیان دے سکتے ہیں۔ میں آئینی سربراہ ہوں۔ تو ابھی تک کوئی پالیسی انہوں نے بنا کے آپ کو نہیں دی ہے؟ نہیں، اور میں تمام نہیں پالیسی نہیں، آپ ابھی فرما رہے تھے نا، ابھی آپ فرما رہے تھے کہ قبائلی اضلاع کے لوگ آ کے آپ کے سامنے مسائل رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب یہ مسئلہ رکھتے ہیں تو اس پہ آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ کہتے یہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہمارے گھر مسمار ہوئے ہیں، ہمیں ٹوکن ملے ہیں، ہمیں پیسے دیے جائیں۔ میران شاہ کے بازار مسمار ہوئے ہیں، ہمیں ٹوکن ملے، پیسے دیے جائے۔ ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہے، ہمارے اسکولوں میں فیسیلیٹی نہیں ہے، ہمارے اسپتالوں میں ضروریات ہے، ہمارے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، ہمارے آفس نہیں ہے۔ یہ چیزیں سنتے ہیں اور پھر چیف سیکرٹری نہیں، آپ سنتے کیوں ہیں؟ آپ ان کو یہ پھر کیوں نہیں کہتے کہ بھائی جاؤ وزیر اعلیٰ کے پاس، یہ ان کا اختیار ہے، میرے پاس کوئی انتظامی اختیار نہیں ہے؟ ان کو کہتا ہوں، نہیں، ان کو کہتا ہوں، لیکن ابھی ان کے مائنڈ سے کمشنر آفس، پولیٹیکل ایجنٹ کا آفس اور گورنر ہاؤس کا آفس کا وہ نہیں نکلا ان کے مائنڈ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بس گورنر ہاؤس، ان کے مائنڈ سے تو نہیں نکلا، لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ میں نے ان سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو بلایا کہ آؤ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے کوئی لائحہ عمل بناتے ہیں، تو گورنر کا فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے سے، وہ تو الیکشن کمیشن نے کرانا ہے اور انتظامی معاملات وزیر اعلیٰ نے کرنے، تو آپ پھر ان کو کیوں بلاتے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا ان کے منسٹروں کو میں نے کہا کہ اس طرف جائے اور یہ الیکشن اور یہ پوسٹنگ ٹرانسفر چھوڑ دے۔
آپ سن لیں، میں نے یہ کہا ان کے منسٹروں سے کہا، جو منسٹر ہے نگران ان کو سب اب پوچھ لے، یہ سب سے پوچھ لے. میں نے کہا یہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ وقت ضائع مت کرے. دیکھو یہ ایک تاریخ لکھی جائے گی کہ آنے والے وقت میں ان لوگوں نے کیا رول پلے کیا ایک آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن کے لیے. دیکھو یہ جو الزامات ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں نا بابک صاحب سے کہ آپ کے بغیر دیکھیں ایک بورڈ میں اگر کوئی ایک بورڈ ہمارا اپنا لوگوں کے تحفظات ہے، میرا بیٹا میئر ہے، اگر یہ بتا دے کہ وہ ڈی ایچ او تک تبدیل نہیں کر سکا، ڈی ایچ او پشاور تبدیل نہیں کر سکا، وہ عمران خان والا بیٹا ہے. ہم نے ای ڈی او تبدیل نہیں کر سکا، وہی بیٹا ہے. یہ کوئی ایک بورڈ بتا دے. انہوں نے کہا نا کہ میں یہ بابک صاحب مجھے لے آئے لسٹ کہ کوئی پورے صوبے میں اگر ایک بورڈ بھی تبدیل ہوا ہو، ایک سنگل بورڈ. آپ نے فرمایا اور یہ لوگ مانتے بھی ہیں کہ جب ان کے منسٹر آتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تو وہ تو سب کہتے ہیں کہ 3 میرے منسٹر ہیں، 3 میرے منسٹر ہیں، 3 میرے منسٹر ہیں. نہیں یار ایسا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی ہوگی، ریلیشن شپ ہوگا، لیکن یہ دیکھو سارے منسٹر جو ہے اس طرح نہیں ہے. ریلیشن سے انکار یہ نہیں کر سکتے، نہ میں ہو سکتے ان کے انکار میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن منسٹر غیر جانبدار ہے. اگر کوئی منسٹر جماعت کا ہوتا تو پھر اپنے پارٹی کے لیے جلسہ کرتا. کیسے غیر جانبدار ہو سکتا ہے گورنر صاحب؟ جب آپ کو جو ہے ایک منسٹر کو اگر کابینہ کے لیے ان کا نام ان کا صوبائی صدر یا امیر یا مرکزی صدر یا امیر دے دے تو وہ کیسے اپنی پارٹی کی طرف دیکھے گا یا وزیر اعلیٰ کی طرف دیکھے گا؟ نہیں میں یہ دیکھو مجھے یہ اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب بیٹے ٹھیک ہے، اگر اب کل میرا کوئی بندہ میں جاؤں تو لوگ کہے گا یہ جے یو آئی کا ہے، لیکن اس کی غیر جانبداری دیکھے. یہ جو لوگ آئے نا یہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتے. جب یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو یہ چیف منسٹر کے ساتھ، اور پھر آئین نے کہا کہ چیف نگران حکومت جو ہے ڈے ٹو ڈے افیئر کریں گے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس طرح وزیر اعلیٰ یا نگران حکومت آپ کو ملی ہوگی؟ کسی ایک وزیر نے کسی پارٹی کے لیے جلسہ کیا؟ کسی پارٹی کے فنکشن میں گیا؟ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ صوبے کے وسیع تر مفاد میں گورنرشپ کسی اور کو دے دیتے تاکہ آپ لوگوں کا یہ اتحاد اور اتفاق بھی قائم ہوتا، اور سوائے اس کے کہ قیادت کے ساتھ رشتہ داری ہے، قربت ہے، اور کیا اس کے لیے میرٹ بنتا ہے؟ دیکھیں ہم انشاءاللہ آپس میں مل کر، جس طرح اختیار ولی صاحب نے کہا، بابک صاحب تو ملتے رہتے ہیں لیکن اس طرح بات نہیں کی. انشاءاللہ ہم مل بیٹھ کے ان کو تمام سچویشن سے آگاہ کر دیں گے کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کا یہ فارمولہ ہے. اور آج سے 1 ہفتے پہلے پیپل پارٹی کا ایک ہائی لیول وفد آیا تھا اور وہ چیف منسٹر سے بھی ملا، چیف سیکرٹری سے بھی ملا، اور وہ سب آگاہ ہو گئے کہ کیا طریقہ کار ہے. اور میں خود اس سے تعلق نہیں رکھتا، نہ میری یہ ذمہ داری ہے، نہ میں کسی کو یہ کہہ سکتا ہوں، نہ میں کہنے کا کبھی سوچ سکتا ہوں. لیکن یہ ہمارے بھائی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم سے جو نزدیک وابستگی پیپلز پارٹی اور این پی، کہ ہم کم از کم آپس میں ہمارا اتحاد اور اتفاق ان کا ہو. پی ڈی ایم ختم نہیں ہو چکا ہے؟ پی ڈی ایم کا پچھلے سال 1.5 میں کوئی اجلاس ہوا ہے؟ یا جب حکومت سازی ہو رہی تھی اس وقت پی ڈی ایم میں شیرپاؤ صاحب سینئر نائب صدر تھے، ان کو بلایا گیا تھا، کوئی مشورہ ان سے کیا گیا تھا، یا اویس نورانی کو یا اختر مینگل کو؟ کیوں نہیں؟ یہ اور دیکھو یہ ہماری قیادت کی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ملک میں سیاسی شائستگی اور نزدیکی یہ بہت ضروری ہے. یہ پی ڈی ایم میں ہو، پی ڈی ایم سے باہر ہو. میں آج بھی کہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھائے، ایک دوسرے کو چائے پلائے. الیکشن اگر خدا نہ خواستہ الگ الگ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے آپس میں جوڑ، دوستی اور اتفاق اور یہ نفرتیں مٹانا، اس دوستی اور اتفاق کو برقرار رکھنے کے لیے آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے
آپ کا تو پھر بھی چلے گا، اس کے بعد آپ مولانا صاحب کے قریب ہیں، آپ کا اختیار چلے گا، گورنر ہو یا نہ ہو آپ کی بات چلے گی کہ یار چھوڑو، میں اس اتحاد کی خاطر اس گورنری پہ لعنت بھیجتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، کسی اور جماعت کو دے دیتا ہوں۔ جب فیصلہ کر لے گا تو کیا میں نے ڈسٹرکٹ ناظم ہی نہیں چھوڑی تھی؟ یہ بتاؤ کوئی ڈسٹرکٹ ناظم ہی چھوڑتا ہے؟ میں نے چھوڑی نہیں تھی ادھر۔ نہیں تو آپ جب ان سب کو اعتراض ہے تو آپ چھوڑ دیں نا، کسی ایم پی کو دے دیں، نون لی کو دے دیں، کسی اور کو۔ انہوں نے آپ کو بتا دیا دونوں نے کہ ہمارا یہ اعتراض نہیں ہے، بیٹھنے کا اعتراض ہے، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں نہیں، وہ دونوں ہنس رہے ہیں، وہ کا دل یہی چاہتا ہے۔ دیکھو میں اس چیز کو خود محسوس کر رہا تھا کہ یہ غلط فہمی پر ہے، اگر اس میں 1% بھی درست ہو تو میں مجرم ہوں، 1%۔ لیکن یہ کابینہ تو بدل دینا، اس کو تو کوئی غیر جانبدار، اور جب وزیر اعلیٰ کی طرف سے سمری آ گئی ایک وزیر کو ہٹانے کی اور تبادلے کی، تو آپ نے اس کو کیوں مسترد کیا؟ یہ بھی ایک اس لیے مسترد کہ میں نے مسترد نہیں کیا، میں نے مسترد نہیں کیا، اس میں ایک وزیر کو ہٹایا اور ایک وزیر کو لگایا اور 2 مشیروں کو، تو میں نے ان کو کہا کہ یار یہ حالات اس وقت کے نہیں ہیں کہ یار اس میں ہم یہ کریں، اور میں نے اپنی ایک تجویز نہیں، وہ اضافے کی تو بات نہیں تھی، لیکن اصل میں یہ کہ وہ این پی کے کوٹے میں آئے ہیں لیکن بندے آپ کے ہیں، تو آپ اس لیے اس کو نہیں ہٹانا چاہتے گورنر صاحب؟ نہ یہ بات میں ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا ہوں، بابک کو کہہ دوں گا وہ مان لے گا۔ اچھا، بابک کے کہنے پر کیے سب کچھ۔ اچھا، بابک کے کہنے پہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے فون کر لے، اگر یہ انکار کر لے پھر میں آپ کی بات مان لوں گا۔ یہ اگر ان کے کہنے پر، یہ تو جب بابک کے کہنے پہ بھی آپ فیصلے کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے ہم غیر جانبدار الیکشن کے توقع نہیں کر سکتے، آپ سیاسی فیصلے کرتے ہیں۔ یہ بابک کا نام آپ کو اس لیے کہ ان مائنڈ سیٹ اپ اس کے لیے، دیکھو اس میں کچھ فرق تھا، کچھ غلط فہمی تھی، تو وہ درست کرنے کے لیے، یعنی میرا وہ احکامات جو ہے اس احکامات کو اگر میں نہ کرتا تو شاید مزید گڑبڑ پیدا ہوتی، اور یہ پروونشل گورنمنٹ نے بھی مان لی اور میرے دوستوں نے بھی مان لی۔ کاروباری آدمی ہیں، مسلم لیگ نون میں کاروباری اچھے چلتے بھی ہیں، تو آپ مسلم لیگ نون میں شہباز شریف صاحب اتنے اچھے آدمی، اتنے اچھے عام کام کیے، تو جے یو آئی چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں کیوں شامل نہیں؟ تو آپ دیکھو نا، پرسوں یہ ادھر پشاور آیا تھا، اور یہاں سے جب یہ تو دوسرا فنکشن تھا اور پھر تیسرا فنکشن تھا۔ اگر ایک آدمی محنت کرتا ہے تو اس کو آپ خراج تحسین نہیں پیش کریں گے؟ اگر میں یہاں پہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک لوگوں سے ملتا ہوں اور یا بازاروں میں گھومتا ہوں تو کم از کم تو یہی میں کہتا ہوں نا، آپ اور شہباز شریف کی اگر عادتیں اتنی ایک جیسی ہے تو ان کی پارٹی میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو وہ اپنی پارٹی میں اس لیے اگر محنت کرتے، ایک ادھر بھی محنت والے کی ضرورت ہے، ایک بابک کی طرح این پی میں بھی ضروری ہے۔ بہت شکریہ جناب حاجی غلام علی صاحب، گورنر خیبر پختونخوا، جناب اختیار آپ کا بہت شکریہ، اور جناب سردار حسین بابک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آج کے اس خصوصی جرگے سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔